वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद। खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में ईद की छुट्टियों के दौरान भी कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफे के साथ मुतासरा अफराद की तादाद 57,000 से तजावुज कर गई है। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। पाकिस्तान में ईद की छुट्टियों में भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफे का रुझान बरकरार। तादाद 57,000 से तजावुज कर गई। एक ही रोज में 30 अमवात। वजीर आजम के मुशीर सेहत का लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी का इंदिया। ताजिरों की जानिब से मुजाहिमत का ऐलान। पाकिस्तान में ईद की छुट्टियों के दौरान भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और ताजा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इससे मुतासर अफराद की तादाद 57,000 से तजावुज कर गई है। हुकूमत पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 1,356 नए केसेस सामने आए, जबकि 30 अफराद की अमवात भी वाक़ई हुई है, जिससे कुल हलाकतों की तादाद 1200 के करीब हो गई है। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि मुल्क में जहां इस वबा के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, वहीं इससे होने वाली अमवात में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि ईद के बाद हुकूमत सूरत हाल का दोबारा जायजा लेगी। अगर जरूरत समझी गई और मुतय्यन करदा SOPs पर अवाम की जानिब से पाबंदी होती नजर न आई तो लॉकडाउन में बतदरीज नरमी के फैसले पर नजरसानी भी करना पड़ सकती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अवाम इस बारे में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ईद के फौरन बाद हुकूमत जाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायजा लेगी और अगर जरूरत समझी गई और अगर उस पर हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नजर ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमारे हाथ में है कि हम अगर इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो जिंदगी का सिलसिला भी चल सकता है, रोजगार का सिलसिला भी चल सकता है और बीमारी के फैलाव को रोका भी जा सकता है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस सोच को गलत करार दिया कि पाकिस्तान में इस बीमारी या इसका फैलाव का खात्मा हो चुका है। उनका कहना था कि अगर एहतियात का दामन हाथ से छोड़े रखा गया तो आने वाले दिनों में केसेस की तादाद और अमवात में बतदरीज इजाफा हो सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेहत के लॉकडाउन में नरमी का फैसला वापस किए जाने से मुताल्लिक बयान पर मुल्क में सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म रहा कि हुकूमत की जानिब से सूरत हाल की बेहतरी के लिए कर्फ्यू के नफाज का फैसला किया जा रहा है। तहम सुबह सिंध में हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने इस हवाले से बताया कि सिंध हुकूमत ने अब तक कर्फ्यू के नफाज का कोई फैसला नहीं किया और इस खबर में कोई सदाकत नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी करने के ऐलान ने ताजिरों में भी तशवीश की लहर दौड़ा दी है। ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के सदर महमूद हामिद का कहना है कि ताजिर बिरादरी ने 2 माह के दौरान बेतहाशा नुकसान बर्दाश्त किया और अब वो मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसलिए अगर ऐसा कोई फैसला किया गया तो इसकी भरपूर मुजाहिमत और एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इससे कबल भी ताजिरों के दबाव में आकर लॉकडाउन में नरमी की थी, वरना हुकूमत इसके लिए बिल्कुल तैयार न थी। महमूद हामिद के मुताबिक अब भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो खुल न सके और वहाँ ताजिर और दिहाड़ीदार तबका फाका कशी का शिकार है। अगर इन्होंने दोबारा इसको वो किया तो इसको हम जेल करेंगे, एहतजाज करेंगे। तो लोग फाका कशी का शिकार हैं, जो ताजिर परेशानी का शिकार हैं, दिवालिया हो गए हैं। एक सवाल के जवाब में ताजिर रहनुमा महमूद हामिद का कहना था कि वो हुकूमत के साथ मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन ताउन पर तैयार है, लेकिन ईद से कबल मार्केटों में रश की वजह 2 माह से जारी तातुल था, जिसके दौरान मार्केट एसोसिएशंस और इंतजामिया दोनों ही अवाम के जम्मे खफी पर काबू न पा सके। तहम उनके ख्याल में आने वाले दिनों में मार्केट में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी, इसलिए हुकूमत को इन्हें दोबारा बंद करने का कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। जुमे को कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज PK 8303 के हादसे के बाद तहकीकात का अमल जारी है। तैयारा साज कंपनी एयरबस के फ्रांसीसी माहिरीन की टीम भी मंगल के सुबह पाकिस्तान पहुंच गई है। एयरबस बनाने वाली कंपनी के माहिरीन की 11 रुकनी टीम खुसूसी तैयारी के जरिए कराची पहुंची। माहिरीन की टीम अपने साथ जहाज का ब्लैक बॉक्स भी फ्रांस लेकर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने की सहूलत मौजूद नहीं है। लाहौर से कराची जाने वाला PIA का तैयारा लैंडिंग से कुछ देर कबल रनवे से मुल्हिका आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 97 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 मुसाफिर मौजूदा तौर पर महफूज रहे थे। खबरें खत्म हुई। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से
آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ اس وقت پاکستان اور دنیا بھر میں ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کورونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہیں اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کورونا کے شکار افراد کی جانیں بچا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی پاکستانی امریکی ڈاکٹر سے کروا رہے ہیں جو ملواکی وسکونسن میں کورونا کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر سلیم تورانیہ، جو متعدی امراض کے ماہر ہیں اور بہت سے ہسپتالوں کے سسٹمز کے چیئرمین بھی ہیں، جن میں اسینشن سینٹ میری ہاسپٹل سسٹم ہے، ارورا میڈیکل سسٹم کینوشا ہے، ارونا سینائی میڈیکل سینٹر ڈاؤن ٹاؤن ملواکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تورانیہ میڈیکل کالج آف وسکونسن اور یونیورسٹی آف وسکونسن ملواکی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، اور ان سب حساس قسم کے فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ بہت ہی حساس اور لطیف جذبوں کی شاعری بھی کرتے ہیں۔ تو شاعری تو ہم بعد میں پوچھیں گے کہ کیسی کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور آج کل کیسی شاعری کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم بات کریں گے ان کے اس شعبے کی جس کے یہ ماہر ہیں اور کورونا کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، جو ایک بہت ہی خطرناک اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والا اس وقت کام ہے۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر سلیم تورانیہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کچھ بتائیے کہ اس وقت جو امریکہ بھر میں ڈاکٹرز ہیں، جو ہیلتھ ورکرز ہیں، کس طرح وہ فرنٹ لائن پر اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور ان کو یہاں خصوصی طور پر وسکونسن میں کیا مسائل درپیش ہیں؟ آپ کے ساتھ جانتے ہیں بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اس طرح کا کوئی وبا کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ 20 سال سے میں انفیکشس ڈیزیز کے ڈفرینٹ مریض کو دیکھتا ہوں انفیکشس ڈیزیز کے، اور کافی بزی پریکٹس ہے یہاں میری، لیکن جب سے یہ کووڈ تقریباً مارچ اپریل سے شروع ہوا ہے، بہت مشکل صورتحال ہے۔ ایک وقت میں کئی پیشنٹ جو ہیں وہ کسی ایک ہاسپٹل کے ایمرجنسی روم میں جمع ہو جاتے ہیں، اور میں تقریباً یہاں 4-5 ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں اپنی پریکٹس کرتا ہوں۔ یوزلی وہاں پہ 5-7 پیشنٹ ہم دیکھتے تھے ہر ہاسپٹل میں، لیکن اب ایسا ہے کہ 20 پیشنٹ ایک ہاسپٹل میں، اور کبھی کبھی میری لسٹ تقریباً 50-60 پیشنٹ کی ہوتی ہے، اور اس میں اکثر 25-30 پیشنٹ جو ہیں وہ آپ کے کورونا کووڈ کے ہوتے ہیں۔ تو مشکل ہے۔ انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹر ویسے بھی کافی کم ہیں اس اسپیشلٹی میں، تو کم از کم 2 ایسے ہاسپٹل ہیں جہاں میرے علاوہ کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو مجھے ویسے بھی میں ان ہاسپٹل میں 365 ڈیز کام کرتا تھا، لیکن اب جب سے کووڈ کا معاملہ ہے تو تقریباً مارچ سے اب تک ایوری ڈے مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ ابھی بھی آپ سے اس بات کے کرنے کے بعد مجھے واپس اپنے ہاسپٹل جانا ہے۔ تو مشکلات بہت ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے۔ لوگ کم ہیں، مریض زیادہ ہیں، ہاسپٹل میں بیڈز کم ہیں، بہت ساری بیسک ریکوائرمنٹ ہیں جیسے پی پی جو ہے وہ نہیں ہے سفیشینٹ تعداد میں۔ تو یہ اس طرح کی مشکلات ہیں جو ہم شاید پورے ہی امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے نیو یارک میں جو ہم نے دیکھا۔ تو وسکونسن میں کیا صورتحال رہی؟ کچھ تو آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ آپ اکیلے اتنے پیشنٹس کو دیکھ رہے تھے، تو ان میں ریٹ آف ریکوری کیا رہا؟ ریٹ آف ریکوری ماشاءاللہ یہاں پر کافی بہتر ہے۔ ہم پچھلے 1 مہینے میں کافی پیشنٹ یہاں پر دیکھے ہم نے، کمپیئر ٹو نیو یارک، نیو جرسی یا دوسری جگہوں کے اٹلی یا اس طرف، یہاں ریٹ آف ریکوری کافی بہتر ہے۔ آئی وڈ سے تقریباً 95-98% لوگ جو ہے وہ ریکور ہو رہے ہیں۔ لیکن جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے اگر وہ کافی سک ہو جاتے ہیں اور اگر وہ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں، ان پیشنٹس میں ریکوری کا تناسب بہت کم ہے۔ تقریباً 70-80% وہ لوگ یوزلی سروائیو نہیں کر پاتے۔ تو وہ تو میرے میں تقریباً ساری جگہ کا یہی ٹرینڈ ہے کہ جو لوگ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن کمپیئر ٹو جیسے میں نے کہا نیو یارک اور نیو جرسی، ہمارے یہاں ریٹ آف ریکوری وہ کافی بہتر ہے۔
تو آپ نے خود دیکھا کہ جان آپ کے سامنے ان مریضوں نے دی جو کورونا کے مرض کا شکار ہوئے تھے. جی اور ایسے کئی پیشنٹ کچھ ہاسپٹل سسٹم میں ہم نے زیادہ اموات دیکھی, کچھ میں کم. جہاں ہم نے زیادہ اموات دیکھی وہ زیادہ تر اس علاقے میں وہ ہاسپٹل ہیں جہاں پر ڈیموگرافک وائز وہ لوگ رہتے ہیں جن کی لو انکم جو پیپل ہم کہتے ہیں, کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور ان کا ایجوکیشن لیول بھی کم ہے. تو اگر گھر میں کسی ایک شخص کو کووڈ ہو گیا تو پھر وہ اگر آئسولیٹ بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو تو بھی مشکل ہے, کیونکہ وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر رہے ہیں. اور پھر چونکہ ان کا ایجوکیشن لیول کم ہے تو انہیں اتنا اندازہ بھی نہیں ہے کس طرح آئسولیشن کرنی ہے. وہ پھر اپنی جو ان کی چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو اب ہم اس وقت جو میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک خاص علاقوں میں جہاں پر ایجوکیشن کا لیول کم ہے یا لو انکم پیپل ہیں یا وہ بہت چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں, وہاں سے ہم کافی پیشنٹ دیکھ رہے ہیں کمپیئر ٹو ان علاقوں میں جہاں ایجوکیشن لیول اچھا ہے یا لوگ بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور کم لوگ ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایزیلی آئسولیٹ کر لیتے ہیں. اور ایج فیکٹر بھی سامنے آ رہا ہے. ایج فیکٹر بالکل, کہ وہ زیادہ تر اموات جو ہے وہ اولڈ پیپل میں ہے یا وہ لوگ جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں امیونو کمپرومائز, کے پہلے انہیں کوئی جیسے کینسر یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے یا ڈائبٹیز ہے. اوبیسٹی اور ڈائبٹیز اندر وہ جو دو ایک رسک فیکٹر ہیں. تو جو مورٹیلٹی ہے وہ زیادہ اولڈر پیپل میں اور امیونو کمپرومائز میں ہے, لیکن اب ہم جو ہے وہ زیادہ انفیکشن ریلیٹیولی ینگر ایج میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ 30-40 سال 50 سال کے لوگ انفیکٹ ہو کیا رہے ہیں. لیکن ابھی تک جو تھوڑی سی اطمینان کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے کہ وہ لوگ انفیکٹ تو ہو رہے ہیں, بعض دفعہ تھوڑا سیریس انفیکٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن مورٹیلٹی ریٹ ان میں اتنا نہیں ہے, وہ پھر الٹیمیٹلی ریکور ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے اس وقت, کیونکہ ابھی تک تو کوئی دوا سامنے آئی نہیں, ویکسین نہیں آئی ہے, تو کیا دوائیں استعمال کر رہے ہیں؟ کوئی نئے تجربات بھی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی, وہ ایک جو شروع میں ہے جیسے کہ کہا گیا تھا ہائیڈروکسی کلوروکوئن, جب شروع میں مارچ اپریل میں جب ہم نے پیشنٹ دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کافی ایک پروٹوکول بنایا, اس کو یوز کرنا شروع کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے اس کی جو ترغیب بھی دی گئی, تو ہم نے یہ شروع کیا, لیکن اس کا ہم نے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں دیکھا بلکہ کچھ نقصانات دیکھے. تو اب جو اس وقت جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہے اس میں ہائیڈروکسی کلوروکوئن نہیں شامل ہے, لیکن ہم ذرا 2-3 ڈفرنٹ قسم کی اور میڈیکیشنز ہیں جس میں ایک ڈرگ کا نام ہے امیکٹرا. وہ ہم دیتے ہیں جب پیشنٹ کا ایک خاص اسٹیج پہ جس کو ہم کہتے ہیں سائٹوکائن اسٹورم جب ہوتا ہے, جب وہ واقعی سک ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری باڈی جب سائٹوکائن ریلیز کرتی ہے انفیکشن کو فائٹ کرنے کے لیے, تو بعض دفعہ وہ جو رسپانس ہوتا ہے وہ بہت ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے, تو بعض دفعہ اس رسپانس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ہم اس کے لیے ایک ڈرگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میکٹرا, وہ ہم یوز کرتے ہیں. تو میں نے پرسنلی جتنے پیشنٹ دیکھے ہیں اور کافی ریکوریز ہوئی, ہمیں اس ڈرگ کا فائدہ نظر آیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو اپروو ہوئی ہے ڈرگ کو کہتے ہیں ریمڈیسیویر, REMIDISIVIR, اور یہ کافی افیکٹو ڈرگ ہے. اس کو کچھ عرصے پہلے تک مشکل تھا یہ ملنا, لیکن اب کافی تعداد میں یہ دوائی ہے. اور شروع جب 1-8 مہینے پہلے یہ ڈرگ ہوئی تھی تو اسٹیٹ میں ایک قسم کا لاٹری سسٹم تھا کہ جو سک پیشنٹ تھا ہم اس کے لیے سبمٹ کرتے تھے ریکویسٹ, اور ہمیں اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کس کو ملے گی ڈرگ اور کس کو نہیں ملے گی. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 1-2 ہفتے سے یہ ڈرگ اویلیبل ہے, اور اس کا ہم کچھ فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیشنٹ پہلے اگر 15 دن میں اگر وہ سک ہوتے تھے, اور تو اگر ہم یہ ڈرگ یوز کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو ڈیوریشن آف سکنس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ کووڈ بالکل ختم ہو جاتا ہے, لیکن ان کی جو ڈیوریشن آف سکنس ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کم ہو جاتی ہے. کوئی پلازما تھراپی کا نام بہت سننے میں آ رہا ہے. جی پلازما ایک یہ تھرڈ آپشن ہے جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں. وہ
اب کافی وہ بھی ریڈیلی اویلیبل ہے، شروع میں نہیں تھا، لیکن اب کافی وہ مریض جو کہ صحت یاب ہو کے گھر جا رہے ہیں اور کافی وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، وہ تو ان سے ہم ان کا پلازما کی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم نے یوز کیا ہے. تو جو جہاں تک میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے، ان چاروں ڈرگس میں جو سائٹوکائن کے لیے جو ہم ڈرگ یوز کرتے ہیں میکٹرا، اس کا میں نے کافی اچھا رسپانس دیکھا ہے. اس طرح ریمڈیسیویر جو ہم جسی ڈرگ یوز کر رہے ہیں، وہ جو ڈیوریشن جو شارٹ کر دیتی ہے، اس کا ہم نے فائدہ دیکھا ہے. پلازما کے بارے میں ہمارا کچھ اب تک جو میرا ایکسپیرینس ہے اتنا کچھ اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے سے مراد ہے کہ ہم دے تو رہے پیشنٹ کو، لیکن ہمیں کوئی سگنیفیکینٹ اس کا جو آؤٹ کم نظر نہیں آتا کہ ویدر یہ بینیفیشل ہے. نقصان تو نہیں ہے اس کا، کوئی سے سائڈ افیکٹ نہیں ہے، تو ہم یوز کر رہے ہیں ان پیشنٹ میں جہاں ہمارے کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، ہم پلازما دے دیتے ہیں. لیکن اس کا کوئی بہت زیادہ ہمیں ایسا ڈراسٹک کوئی ہمیں بینیفٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم وہ بھی یوز کر رہے ہیں. تو ابھی اس وقت جو ایکٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہ امیکٹرا ہے ڈرگ، ریمڈیسیویر ہے اور پلازما، یہ تینوں چیزیں ہم اس وقت یوز کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بڑی بات ہے، آپ ڈاکٹر تو ویسے بھی بہت ہی ایک نیک لوگ ہوتے ہیں اور حساس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے روزانہ مریضوں کو دیکھ کر، تکلیفوں میں لوگوں کو دیکھ کر، تو وہ عادی ہو جاتے ہیں اور ان کی حساسیت اور جو نرم جذبات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. عام تاثر ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن آپ بڑے لطیف جذبات کی شاعری بھی کرتے ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ مریضوں کو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں اس وقت کچھ آپ پر ایسی گزرتی ہے کہ آپ اس کا اظہار شاعری کی صورت میں کرتے ہیں، یا جنرلی آپ ایک حساس طبیعت کے مالک ہیں اور شاعری بڑے عرصے سے کر رہے ہیں؟ جب آپ اس پیشے میں آتے ہیں تو آپ کا ایک الگ ہی ایک مزاج ہوتا ہے. آپ حساس تو ہوتے ہی ہیں، لیکن آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گرد ایک جو ہے ایک کیا کہتے ہیں خول سا چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر. اور اس لیے نہیں کہ آپ آپ اپنے لیے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے آس پاس جو آپ کے ساتھ لوگ کام کرنے والے ہیں وہ بھی آپ سے جو ہے نا حوصلہ پائیں، وہ بھی آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہو جائے. تو ایسا تو ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ہر ڈاکٹر چاہے وہ شاعر ہو نہ ہو، وہ فیل تو بہت کرتا ہے، لیکن اس کو اپنے کام کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو ایک سخت قسم کا اپنے اوپر ایک خول چڑھا لینا پڑتا ہے. لیکن یہی ہوتا ہے اندر سے آپ جو ہے وہ کافی محسوس کرتے ہیں، ہر ایک چیز محسوس کرتے ہیں آپ. اور اس پورے پروسیس میں پچھلے جو یہ 2-3 مہینے سے چل رہا ہے، خاص طور پر جب رمضان آیا تو میری گھر والوں نے ایک چیز نوٹ کی کہ میں پورا دن کام کر کے رات کو آ کے افطاری کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا، اپنے آپ کو کوشش کرتا تھا کہ آئسولیٹ بھی کروں اپنی فیملی سے. لیکن اس 2-3 گھنٹے میں جب میں کمرے میں بند ہوتا تھا، جب میں بالکل ٹائرڈ ہوتا تھا، یقین مانیے میں نے جو جتنی اچھی شاعری اس وقت کی ہے وہ شاید میرے سے پہلے نہ کی ہو، کیونکہ آپ محسوس کرتے ہیں وہی آپ ظاہر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی اظہار کا کوئی ذریعہ ملے. تو کچھ ہمارے سننے والوں کی نظر کیجیے اپنی کوئی شاعری جو ان دنوں میں آپ کے ذہن سے نکل کر باہر آئی. کچھ دنوں پہلے رمضان کی ایک رات میں نے کچھ اشعار کہے تھے. یہ ایک طرح کی حمد بھی کہہ لیں، دعا بھی کہہ لیں. جی. ہم بھٹکتے ہیں تیری راہوں میں، تو رستہ بتا. ہم بھٹکتے ہیں تیری راہوں میں، تو رستہ بتا. ہم محبت کرنے والے تیرے بندے ہیں خدا. ہم بھٹکتے ہیں تیری راہوں میں، تو رستہ بتا. ہم محبت کرنے والے تیرے بندے ہیں خدا. ہو دکھوں کا کچھ مداوا، درد کی کوئی دوا. ہو دکھوں کا کچھ مداوا، درد کی کوئی دوا. کوئی بھی اپنا نہیں، کوئی نہیں مشکل کشا. تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں میرے گناہ. تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں میرے گناہ. کچھ بھرم رکھنا میرے اس دام کا روزے جزا.
کچھ بھرم رکھنا میرے اس دام کا روزے جزا، جاؤں تو کس رخ پہ میں اور دوں تو کس در پہ صدا، جاؤں تو کس رخ پہ میں اور دوں تو کس در پر صدا، تو ہی تو مولا ہے میرا، تو ہی ہے حاجت روا، اور ہر طرف سے تیرگی دکھتا نہیں ہے راستہ، ہر طرف سے تیرگی دکھتا نہیں ہے راستہ، تو چراغ راہ ہے، تو ہی تو ہے نور الہدا۔ تو یہ اس ایک طرح کی ایک دعا تھی جو اس رات ہوئی، تو میں نے وہ آپ نے کی۔ اچھا، کیا جب آپ آتے ہیں سارا دن دیکھ کر اموات کو، خاص طور پر ان 2 مہینوں میں، تو یہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ شاعری کی، لیکن آپ بیان کیجئے لفظوں میں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی، ایک ڈاکٹر جو دیکھ کر آیا کہ وہ جن مریضوں کو نہیں بچا سکا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ شاعر بھی ہے وہ تو ٹھیک ہے، شاعری اس نے کی، لیکن ایز ہیومن بینگ اور ایز ڈاکٹر اس کی کیا جذبات ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ میں نے کہا نا، مشکل معاملہ کئی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ کے جو مریض کو جو ہے جو تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو مشکل ہو رہی تھی اپنا سانس لینے میں، اور آپ جو ویسے تو کوشش کرتے ہیں اور آپ کے اکثر مریض بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ تو وہ جو ایک بے بسی کا عالم ہے جو کہ عموماً ڈاکٹر کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے پیشنٹ کو مینیج کر لیتا ہے۔ لیکن ایک جو یہ بے بسی کی کیفیت کا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، آپ کو پتا ہے کہ کووڈ انفیکشن ہے، آپ کو پتا ہے کہ ریسپریٹری فیلئر ہو رہا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو جو ہے مینیج نہیں کر پا رہے۔ تو ایک تو یہ بے بسی کی صورتحال جو کہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ آپ اتنے سارے پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ میرے پاس 20-25 پیشنٹ اس طرح ہوتے ہیں، تو ہر پیشنٹ کے لیے آپ کو جو ہے بار بار آپ کو وہ آپ کا جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ آپ کو بار بار چینج کرنا پڑتا ہے اور جانا پڑتا ہے۔ تو ایک تو وہ ایک بہت زیادہ مشکل مرحلہ ہے، اس سے بہت ساری تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہر وقت آپ کو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ خود اپنے آپ کو انفیکٹ نہ کر لیں، اور اس میں بھی بہت سی دفعہ ڈاکٹر خود اپنے آپ بارے میں تو اتنا نہیں سوچتے، لیکن وہ سوچتے ہیں جب اگر وہ خود انفیکٹڈ ہو جائیں گے تو وہ اپنے کو ورکر کو بھی جو ہے وہ انفیکٹ کر دیں گے، اور اسی طرح جب وہ گھر واپس آئیں گے تو ان کا اپنے فیملی کا، تو یہ ایک الگ ڈر ہے جو کہ دماغ کے اس حصے میں ہوتا ہے۔ اور جو سب سے اہم بات جو اب ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا ختم ہوتے ہوئے کچھ اتنا جلدی نظر نہیں آ رہا، ابھی بھی ہم اس پیک پر ہیں اور تھوڑا سا کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز اب ہمارے ساتھ کچھ زیادہ لمبے عرصے تک رہے۔ تو یہ ایک اور الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، آپ کو وہ بھی اتنی نظر نہیں آ رہی۔ تو مشکل کئی طریقے سے ہے، ایک تو انسرٹینٹی ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹرز کی بھی اموات ہوئی، ہیلتھ ورکرز کی بھی اموات ہوئی کورونا کی وجہ سے؟ جی، وہ دوسرے شہروں میں جس طرح ہم نیو یارک یا نیو جرسی اور ان علاقوں میں تو سنتے تھے ہم، یہاں پر جو وسکانسن میں میرے علاقے میں میرے بہت ہی قریبی دوست، ان کی اللہ کی مہربانی کے مطلب وہ ریکور کر گئے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فریش رکھنے کے لیے اور خوش رکھنے کے لیے شاعری کو پھر مزاحیہ رنگ میں بھی پیش کر رہے ہیں، کچھ ایسا بھی ہے؟ نہیں، ہاں، اصل میں میری تو زیادہ تر، جیسے میں نے کہا نا کہ جس طرح کا ہمارا کام ہے تو اس لیے وہ شاعری بھی کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن جیسے میرا اپنا ذاتی وہ ہے، وہ تو ظاہر ہے بالکل سیریس شاعری کا ہے۔ سیریس شاعری ہے۔ اور یہ بھی ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں، آپ نے ابھی ایک لٹریری فورم بنا رہے ہیں ملواکی کا،
جو بھی رجسٹرڈ نہیں کرائے لیکن آپ یہ فورم اب بنانے والے ہیں اور اس کے تھرو پھر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ مشاعرے اور ادبی محفلیں منعقد کریں گے؟ جی ہم نے آلریڈی ایک مشاعرہ کیا ہے مارچ 7 کو یہاں پہ، بہت ہی شاندار، بہت ہی اچھا مشاعرہ ہوا. اس کی میرے پاس ساری کلپ بھی موجود ہیں. کافی بڑے شاعروں نے، عارف امام صاحب ایسٹرن سے آئے تھے، عرفان ستار صاحب آئے تھے، خالد عرفان نیو یارک سے. تو بہت ہی مشہور مشاعرہ ہوا اور ہم نے اس کو ملواکی لٹریری فورم کے تحت کیا. اور لیکن اب ہم اس کو رجسٹر کر کے انشاءاللہ بہت اور مشاعرے لائیو کرائیں گے. لیکن اس دوران جب بھی کووڈ کا معاملہ شروع ہوا تو ہم نے کوئی 2 یا 3 مشاعرے آن لائن کیے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی ہم نے ایک مشاعرے سے فارغ ہوئے ہیں جو کہ آن لائن تھا. تو کیسا تجربہ رہا؟ کیسا تجربہ، کیا فیل ہوتا ہے؟ بہت اچھا تجربہ ہے. تھوڑا سا یہ کہ جو لائیو مشاعرے کی تو ایک الگ ہی بات ہے، اس میں جو آپ کو سامنے ناظرین سے آپ کو رسپانس ملتا رہتا ہے. لیکن اب آئی تھنک ایسے ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں آن لائن بھی کہ آپ بہت ساری انوالومنٹ آپ کی جو ہے سننے والوں کی بھی ہو سکتی ہے. اس میں وہ آپشن بھی ہیں کہ وہ اپنے کامنٹس ڈال سکتے ہیں یا وہ واہ بھی کر سکتے ہیں اس پہ. تو ان تمام اچھا ایکسپیرینس ہے. لیکن لائیو جو مشاعرے ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اچھا لیکن عادی ہو جائیں گے. لگتا یہی ہے کہ جو آسانیاں لائیو مشاعروں میں ہیں وہ براہ راست کرانے میں نہیں ہے. بہت کم انتظامات، کم ٹرانسپورٹ کا خرچہ، دوسرے اخراجات، اکنامیکل بھی تو ہے نا یہ. بہت اکنامیکل ہے. اور جناب پھر اپنے اوقات میں، جیسے اب ایسا تھا کہ میں تو آج بھی کال پہ ہوں، تو میں صبح جا کے میں نے کئی اپنے 2-3 ہاسپٹل کے پیشنٹ دیکھ لیے. پھر میں یہاں 1 بجے گھر پہنچا اور میں نے 2 گھنٹے کا مشاعرہ اٹینڈ کیا. اب آپ سے بات ہو رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر نکلوں گا. میرے پاس 3-4 گھنٹے کا اور کام ہے. تو یہ جو آن لائن مشاعرے ہیں آپ اسی طرح بھی کر سکتے ہیں. بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑی میں کہیں بیٹھے ہوئے وہ اس طرح وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے. تو کافی صحیح چیزیں ہو جاتا ہے. تو آسانیاں تو بہت ہیں. تو فیوچر نظر آ رہا ہے کہ آن لائن مشاعروں کا ذرا ختم نہیں ہوگا، بڑھے گا. اور اس سے ایک چیز میں نے اور دیکھی کہ آڈینس بھی اس میں شاید میرے خیال میں بڑھ جاتی ہے. ابھی میں نے جو ہم نے مشاعرہ 1 گھنٹے پہلے ختم کیا تو جو صاحب ارینج کر رہے تھے انہوں نے مجھے ابھی بھی ایک ٹیکسٹ کیا ہے جو میں آپ سے دیکھ رہا تھا. کل ہم نے مشاعرہ کیا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ کل کے مشاعرے کی جو آڈینس تھی وہ 2500 تھی اور آج کے مشاعرے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی اٹس اوور 10,000 ہے. تو یہ آپ کون سے مشاعرے میں کر سکتے ہیں؟ یہاں تو بڑی مشکل سے 200-300 کیا کہتے ہیں لوگ جمع ہو پاتے ہیں مشکل سے. اور دوسری جو انتظامات کا جو ہے بوجھ وہ الگ وہ لگا. اور پھر یہ کہ ابھی یہ جو مشاعرے یہ ریکارڈڈ بھی ہو گئے تو کئی لوگ جنہوں نے نہیں سن پائے وہ اور سنیں گے. تو اس سے ویورشپ بہت بڑھ گئی آپ کی. اور آپ نے جیسے کہا کہ بہت سارے انتظامات، بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی میں کہوں گا کہ جو قریب بیٹھ کے جو بڑے بڑے شاعر آتے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو مشاعروں سے پہلے اور مشاعروں کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے جس میں آپ خاص طور پہ بڑے بڑے شعراء آتے ہیں تو ان سے جو آپ سیکھتے ہیں، ان سے باتیں ہوتی ہیں، وہ اس کا ایک الگ ہی چارم، اس کو آپ کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آن لائن مشاعرے کہیں جانے والے نہیں. آئی تھنک وہ ہوتے رہیں گے. تو پھر آپ پیش کیجئے. آپ نے کہا میں ایک غزل پیش کروں گا اپنی. ہاں جی، میں ایک غزل ہے جو میں نے بہت ہی چھوٹی پہل کی تو میں نے کہی تھی کہ تجھ کو بھولے تو کوئی یاد آئے، تجھ کو بھولے تو کوئی یاد آئے، لوگ کتنے ہی تیرے بعد آئے، وسعت چشم یار کم نکلی، ہم تو دل کو لیے کشاد آئے، وہ جو شکوے گلے تھے تم سے ہمیں، وہ جو شکوے گلے تھے تم سے ہمیں، تم سے بچھڑے تو ہم کو یاد آئے، یہ تو سب وحشت دل و جاں ہے، یہ تو سب وحشت دل و جاں ہے، شعر کہتے نہیں کہ داد آئے، شعر کہتے نہیں کہ داد آئے. اور مقطع اس کا یہ کہ آپ روتے رہے حرم میں سلیم، آپ روتے رہے حرم میں سلیم، لوگ تو میں کدے سے شاد آئے، آپ روتے رہے حرم میں سلیم، لوگ تو میں کدے سے شاد آئے، تجھ کو بھولیں تو کوئی یاد آئے، لوگ کتنے ہی تیرے بعد آئے.
बहुत खूब। तो बेहद शुक्रिया डॉक्टर सलीम तुरानिया। इस मौके पर जबकि पूरी दुनिया कोरोना के वबा से परेशान है और आप कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप अपना जो लिटरेरी शौक है जो शायरी का शौक है उसको भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, बल्कि अपना इजहार कर रहे हैं उन कैफियत का जो आपको मरीजों को देखते वक्त फील होती है। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 या 2 महीने तक हमारा इरादा है। मेरे कोरोना की वजह से ये लेट हो गया, वरना इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा अपना पहला दीवान 2 या 3 महीने में मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। तो हमारी दुआ कि आपका दीवान जल्द से जल्द आए और आप साहिब दीवान भी हो जाएं, और बहुत सारे जो मरीज हैं जिनको आप देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनको सेहत याब करने में आप कामयाब हो सकें। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर सलीम तुरानिया, आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने हमें याद रखा। ये थे मिल्वाकी विस्कॉन्सिन में मुतादी अमराज के माहिर डॉक्टर सलीम तुरानिया, जो मुतादिद अस्पतालों के सिस्टम्स के चेयरमैन भी हैं, जबकि वो मेडिकल कॉलेज ऑफ विस्कॉन्सिन और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिल्वाकी में असिस्टेंट प्रोफेसर के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।